बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अल लिसानी सकीलतानी फ़ी मीज़ानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दुरूशी पर सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है और जिल्द नंबर 2 और आखिरी हदीस है। और इस हदीस को जो हम तक पहुंची है, जो सनद है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सबसे ज़्यादा हदीसें रवायत हैं, इसलिए कि इनको सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने का शर्फ काफ़ी ज़्यादा मिला। और असहाबे सूफ़ा में स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट हैं जो अक्सर और बेशतर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहा करते थे, और जो भी सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उस हदीस को वो लिख लिया करते थे। और इनका नाम असल अब्दुर्रहमान है। और जब उनको बिलियों से प्यार था तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बिलियों वाले सहाबी, तो उसकी निस्बत से सरकार ने फरमा दिया बिलियों वाले सहाबी। अब जब भी हदीस की कुतब में आप बुखारी या दीगर कुतब में जब भी नाम लेंगे तो उनका नाम अबू हुरैरा ही मिलेगा, इसलिए कि उनको बिलियों से प्यार था। अब वो क्या फरमाते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी हैं। अब फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व ताला को बहुत पसंद है, कलिमतानी हबीबतानी। अब ये तस्नीया का सीगा है, फरमाया 2 चीज़ें, 2 कलमे ऐसे हैं जो हबीबतानी इलर रहमानी, जो रहमान को बहुत पसंद है। और कहा हफीफतानी अल लिसानी ही, और ज़बान पर बहुत हल्के हैं। और सकीलतानी फिल मीज़ानी, और मीज़ान में तराजू के तबार से बहुत ज़्यादा वज़नी है। और वो क्या कहा, वो कहा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो कहा कि अल्लाह ताला को ये जो 2 कलमे हैं ये अल्लाह को पसंद भी बहुत हैं और ज़बान पर अदा करने में बहुत हल्के हैं, लेकिन फरमाया तराजू में और मीज़ान के तबार से इतने बड़े हैं कि अल्लाह तबारक व ताला एक मर्तबा कहने की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला मीज़ान भर देता है। और फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की जाग के बराबर भी हो तो तुम एक ही कलिमात को कि अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। और फरमाया तुम्हारे समंदर की जाग से भी ज़्यादा गुनाह हो तो अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देगा। तो फरमाया इसमें क्या है, कहा कि सुबहान अल्लाह, पाक है वो ज़ात और सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों इसने मुझे कहा है कि तू पाक है, तुम गवाह बन जो मैं इसको गुनाह से पाक कर देता हूँ। इसने मेरी पाकी बयान की है, इसने कहा है कि तू पाक है, तो फरिश्तों गवाह बन जो मैं इसको गुनाह से पाक कर देता हूँ। और इसने मेरी हम्द की है और मुझे कहा है कि तू अजीम है और तू अजमत वाला है, पर मैं मुझे अजमत वाला कहा है, मैं इसको अजमत वाला कर देता हूँ, मैं इसके गुनाह माफ़ फरमा देता हूँ और मैं इसकी बरकत से मीज़ान भी भर देता हूँ। और वो मीज़ान कैसा मीज़ान होगा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है और उन्होंने फरमाया कि मौला मैं मीज़ान देखना चाहता हूँ। वो मीज़ान कैसा है जिसके अंदर नामा अमाल तोले जाएंगे, वो तराजू मैंने देखना है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जब यो तराजू दिखाया, वो तराजू के मनाजिर देखकर दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश हुए और जब होश में आई तो फरमाया मौला इतना बड़ा तराजू है, ये इतना मीज़ान किसका बढ़ेगा
جس کا میزان بڑھے گا وہی جنت میں جائے گا، تو کیا اتنا نیکیاں کس کی ہوں گی جو یہ نیکیاں لے کر آئے اور اس کا میزان بڑھ جائے؟ فرمایا میرے حضور، فرمایا حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی امت جو ہے ایک مرتبہ یہ کلمات کہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا سارا ترازو بھر دے گا۔ تو فرمایا وہ میری امت کر دے، فرمایا نہیں، وہ امت وہ حبیب خدا کی امت ہے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو انبیاء بھی یہ التجا فرمائی، انہوں نے بھی دعا کی کہ مولا مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے۔ اب انبیاء دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی امت میں بغیر مانگے، بغیر کسی کے مانگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ امت جو ہے، اب میزان جو یہ امت جو ہے بھئی آئی تو سب سے آخر میں ہے، لیکن حساب سب سے جو ہے جب آئی آخر میں ہے تو حساب بھی آخر میں ہونا چاہیے، لیکن حساب سب سے آخر میں نہیں ہو رہا، بلکہ سرکار کی امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ فرمایا اس لیے کہ یار کی امت کو رسوا نہیں کرنا، اس کو پہلے نکال دو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری کی حدیث کے اندر یہ لفاظ ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، خزائن الارض، فرمایا اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابیوں کی کنجیاں، سارے خزانوں کی کنجیوں کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی ہے، اور سارے خزانوں کی چابیوں کی کنجیاں، ان تمام کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ تو فرمایا اس لیے تو ہم مصطفیٰ سے ایسے نہیں مانگا جا رہا، مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانوں کی کنجیوں کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں پر بیش کہا اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر بڑی لطیف بات ہے، اب فرمایا کہ انا آتینا، اب آتینا کا معنی کیا ہے؟ آتینا ایک ہوتا ہے تا، ایک ہوتی ہے تا اور ایک دو نقطوں والی تا، وہ بھی تا ہی ہے۔ آتا کا معنی بھی دینا ہے اور آتا یوتی کا معنی بھی دینا ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کہ جو دو نقطوں والی تا ہے اس کا معنی بھی دینا ہی ہے، اور جو دوسری تا ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں تجوید کے اندر آتا، تو اس کا معنی بھی دینا ہی ہے۔ جب دونوں کا معنی دینا ہی ہے، جب دو نقطوں والی تا ہو اس کا معنی بھی دینا، اور جو دوسری تا جو اس کو پر موٹا پڑھا جاتا ہے اس کا معنی بھی دینا ہے۔ تو سورۃ کوثر کے اندر دو نقطوں والی تا نہیں آئی بلکہ تا آئی جو موٹا جس کو پر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھئی سوا حروف تہجی کے اندر تو حق یہ تھا کہ جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو پھر دو نقطوں والی تا بھی لائی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی سورۃ کوثر کے اندر دو نقطوں والی تا نہیں لے کر آئے بلکہ تا جو پر پڑی جاتی ہے وہ لے کر آئے۔ تو جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو حروف تہجی کے اندر پہلے حق تا کا ہے وہ تو بعد میں آتی ہے، تو پھر اس کا ذکر کیوں کہا؟ فرمایا اس کا ذکر اس لیے کیا وہ جو تا ہے نا جو دو نقطوں والی تا ہے، اگر وہ آتی سورۃ کوثر کے اندر تو اس کا معنی ہوتا میں نے دیا، اور دینے کے بعد اس کے اندر فرق یہ ہے کہ دیا اور دے کر کبھی واپس بھی لے لیا، جو دو نقطوں والی تا ہے۔ تو یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عاریتاً کسی کے پاس کوئی چیز رکھنا اور بعد میں ضرورت کے بعد اسے واپس لے لینا، وہ عاریتاً ہے۔ امانتاً اگر کوئی چیز دی جائے تو پھر دو تان والی جو دو تا والی ہے تب وہ لفظ استعمال کیجئے گے آتا، تو اس کے اندر پر وہ چیز کا مالک نہیں بنایا جائے گا، اس کے اندر وہ شے اس کو عاریتاً دی ہے اور وقت آنے پر کسی موقع پر اسے واپس بھی لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں بنا، وہ اس کا صرف اور صرف اس کی ضامن ہے اور صرف اس کی حفاظت کے لیے اس کو بنایا گیا۔ لیکن اگر دو تا والی نہ ہو بلکہ جو تا ہے
وہ ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے دے بھی دیا ہے، مالک بھی بنا دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر کے اندر جو 2 نقطوں والی تا ہے وہ والی نہیں بلکہ لائی، بلکہ تا لائے۔ تو تا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے دے بھی دیا اور مالک بھی بنا دیا۔ اور جب مالک بنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے واپس نہیں لینا، بلکہ تجھے اختیار بھی دیا، جسے چاہے عطا بھی کر دینا، سبحان اللہ۔ جسے چاہے عطا بھی کر دینا۔ تو اس لیے سورۃ کوثر کے اندر یہ جو تا آئی، یہ اس بات پر دلالت ہے پیارے حبیب، یہ نہیں تو میرا حبیب خدا ہے اور تو میرا پیارا ہے، لاڈلا ہے، اور تجھے دے کر میں واپس لے لوں، یہ رب کی شان کریمی نہیں ہے۔ فرمایا تجھے دے دیا، تجھے مالک بھی بنا دیا ہے، اور تجھے ایسا مالک بنایا کہ جسے چاہے عطا بھی فرما دینا۔ سبحان اللہ۔ اور کوثر جو ہے یہ کوثر فاعلون کی اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا دیا پیارے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ من راغز نہ ہرگز شد، تفسیر عزیزی کے اندر یہ اس کی تفسیر لکھی ہے، فرمایا کہ میں تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک میری ہر امتی گناہگار دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل نہ ہو جائے، فرمایا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ سبحان تو اللہ۔ فرمایا دیکھو گناہ تم کرو، اور سرکار علیہ السلام غاروں میں اپنی امت کے لیے روئیں، گناہ تم کرو، اور سرکار علیہ السلام اپنی امت کے لیے غاروں میں روئیں، اور گناہ تم کرو، اور سرکار کی زبان پاک پر یہی دعا ہو رب حب لی امتی۔ جب سرکار دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تب بھی یہی فرمایا رب حب لی امتی، اور جب سرکار علیہ السلام کا ظہری وصال ہوا اس وقت بھی سرکار علیہ السلام کی زبان پاک پر یہی تھا، اے مولا میری امت کو بخش دے۔ تو محشر کے اندر بھی فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میزان پر جب کرسیاں لگائی جائیں گی، اور کرسیاں عام کرسیاں نہیں ہوں گی، اس سونے چاندی کے ممبر ہوں گے، اور فرمایا سارے نبی وہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، لیکن فرمایا میں اپنی منصب پر جلوہ فرمانا نہیں ہونا، فرمایا مولا میں نے تب تک نہیں بیٹھنا جب تک میری امت کا حساب نہ لے لیں۔ تو سرکار علیہ السلام اس منصب پر نہیں جلوہ فرما رہے ہیں، سارے انبیاء اپنے منصب پر جلوہ فرما ہے، اپنے سونے کے ممبر پر جلوہ فرما ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھنا، فرمایا جب تک مولا میری امت کا حساب نہ لے تب تک میں نے جس ممبر پہ نہیں بیٹھنا۔ تو سرکار کو اپنی امت سے اتنا پیار کہ وہاں پر جلوہ فرما نہیں ہو رہے، اور فرمایا کہ میں ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا آخری بندہ بھی، آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ آخری بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے، میں تب تک ممبر پہ تشریف نہ فرماؤں۔ تو فرمایا کہ یہ محبت ہوتی ہے، فرمایا اس محبت یہ ہے کہ سرکار کی یاری وہ ہے کہ جو حشر میں بھی ساتھ دے گی، جو دنیا کی دوستی ہے وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد سب بھول جائیں گے، لیکن جو سرکار کی یاری ہے وہ قبر میں، حشر میں، میزان میں، ہر جگہ دستگیری فرمانی ہے۔ آقا علیہ السلام سے جو دوستی ہے وہ میزان میں بھی اور پرصراط میں بھی اور قبر کے اندر بھی، ہر مناظر میں سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کی دستگیری فرمانی ہے۔ پر یہ ہے کہ سرکار سے دنیا میں وفاداری کرو، سرکار سے دنیا میں وفاداری کرو تو سرکار علیہ السلام وہاں پر تمہاری مدد فرمائیں گے، دستگیری فرمائیں گے۔ اور وہ سرکار علیہ السلام کے تو معجزات جو ہیں یہ بے شمار ہے۔ یہ کوثر کا معنی معجزہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو کثیر معجزے عطا فرمائے، یہ سرکار کا کثیر معجزہ ہے۔ آپ بالعموم آپ کے جسم پر اگر کوئی ٹک لگ جاتا ہے، کوئی چھری لگ جاتی ہے تو آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے، ہم بشر ہیں، ہمارے جسم سے خون نکلتا ہے، لیکن خود مقام حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے جب صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا اور ایک چند پانی تھا اور صحابہ نے پانی بھی پینا ہے اور کئی صحابہ نے نہانا بھی ہے اور ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، صحابہ کو بھی پیاس لگی ہے، اب ان کے پاس ایک برتن چھوٹا سا ہے، وہی سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرکار علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو مقام حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے اس برتن پہ اپنا ہاتھ ڈالا اور جب ہاتھ ڈالا تو ان ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ان ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تمہارے ہاتھوں پر اگر ٹاک لگتا ہے تو خون نکلتا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور پانی کے چشمے یہ نہیں تھے کہ صرف چند بلکہ 70 صحابہ تھے، اور 70 صحابہ نے اس پانی سے وہ پانی بھی پیا ہے، اور جنہوں نے نہانا تھا نہایا بھی ہے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے۔
اور وہ پانی اتنا کثیر ہوا کہ صحابہ نے پانی بھی پیا ہے اور صحابہ نے اس سے نہائے بھی ہے اور اس کے بعد اپنے جانوروں کو بھی بلایا ہے. یہ سرکار کے ہاتھوں سے پانی نکلا. ہمارے ہاتھوں سے تو خون نکلتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا ہم نے آپ کو کثیر موضع عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر، پیارے آپ کو کثیر موضع عطا فرمایا. یہ سرکار کا موضع ہے. موسیٰ علیہ السلام کا موضع ہے کہ انہوں نے پتھر پر، اب ایک پتھر کی چٹان کے اوپر اپنا آسا مارا. آسا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ موضع ہے کہ پہاڑ پر آسا مارا جائے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے. لیکن یہ تو بات ہے پہاڑوں کے نیچے جو پانی تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ انگلیوں سے پانی تو چشمے نہیں نہ جاری ہوتے. لیکن یہ سرکار کا سب سے بڑا موضع ہے کہ سرکار کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور ایسے جاری ہوئے کہ 70 صحابہ نے اس سے پانی بھی پیا ہے اور اپنے نہانے کی حاجت بھی پوری کی ہے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے. سبحان اللہ. اور پوچھا گیا کتنے تھے؟ فرمایا یہ تو ہم 70 تھے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پورے ہو جاتے. فرمایا حبیب خدا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب خدا کو رسوا نہیں کرنا تھا. وہ رب کے پیارے ہیں، ان کے اوپر ان کے لیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. اور عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت کو بڑی جلدی پورا کرتا ہے. فرمایا آپ کی چاہت کیسی؟ فرمایا آپ کی چاہت ہوئی قبلہ بدلنے کی. آپ نے آسمان پر سر اٹھایا، رب نے کعبہ بدل دیا، رب نے قبلہ بدل دیا. اب سوال یہ ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے درمیان 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتوں کے درمیان ہی حکم ہوا حکم قبلہ تبدیل کرنے کا. اب صحابہ نے اپنا رخ بدل لیا، جدھر سرکار کا رخ تھا صحابہ نے اس طرح رخ کر لیا. لیکن منافق جو تھے ان کا رخ ادھر ہی تھا جدھر پہلے تھا، بیت المقدس کی طرف. اب فرمایا کہ اب رخ بدل لیا، سلام پھیرا اور فرمایا کہ صحابہ آپ نے رخ کیوں بدلا؟ فرمایا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نماز پڑھیں، نماز تو رب کی اطاعت ہے، لیکن یہ دیکھا یار کا رخ کدھر ہے، جدھر یار کا رخ ہم نے ادھر رخ کر دیا. تو فرمایا کہ پیارے اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، نماز کا وقت اگر تبدیل کرنا ہے، آج بھی اگر مسجد کے اندر یا جمعے کے اندر کسی نے اگر نماز میں اگر ٹائم تبدیل کرنا ہے، اگر ظہر کی نماز کے اندر مسجد کے اندر نماز کا ٹائم تبدیل کرنا ہے تو امام صاحب پہلے بتائیں گے کہ بھئی کل نماز کا ٹائم جو ہے 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد ہوگا. گویا تبدیلی کا اعلان 1 دن پہلے کیا جاتا ہے کہ کل نماز جو ہے پہلے ہوگی یا نماز بعد میں ہوگی. جتنے بجے ہوتی ہے اتنا تھوڑا سا 10 منٹ بعد لیٹ ہوگی یا 10 منٹ پہلے ہوگی. تو گویا اس کا اعلان پہلے کیا جاتا ہے. اب ادھر اعلان نہیں کیا جا رہا کہ بھئی کل نماز ظہر پڑھنی ہے اور 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور 2 رکعتوں کے درمیان ہی قبلہ بدلنے کا حکم آ جانا ہے. اعلان نہیں ہو رہا، نہ صحابہ نے اعلان سنا، بلکہ جدھر سرکار کا روح زیبا دیکھا ادھر ہی اپنا چہرہ کر لیا. سبحان اللہ. ادھر ہی سرکار کی ادھر ہی چہرہ کر لیا. تو فرمایا پیارے اب اس کے اندر یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا نماز ظہر کے بعد قبلہ تبدیل ہو جاتا. لیکن فرمایا نہیں، یہی تو دیکھنا تھا کون یار کا ہے اور کون منافق ہے. یہ منافق اور اپنوں اور بغانوں کے اندر فرق کرنا تھا. اس لیے اسی ظہر کی نماز میں فرق اپنا یہ اعلان ہوا قبلہ تبدیل کرنے کا. اور صحابہ اور یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، صحابہ کرام آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام حج کا ایام ہے، صحابہ نے احرام باندھا ہوا ہے، صحابہ احرام کی حالت میں احرام باندھا ہوا ہے. اور صحابہ نے پوچھا میرے بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب حج کے آج کیا ہے اتوار، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے آج کیا اتوار ہے تو آپ جواب دیں گے بھئی آج اتوار ہے، تو جو دن ہوگا اسی کا جواب آپ دے دیں گے. اگر آپ سے کوئی پیر والا دن پوچھے تو آپ یہ کہیں گے بھئی آج پیر ہے. اگر جمعے والا دن کوئی پوچھے گا تو آپ جواب دیں گے آج جمعہ ہے. اب صحابہ کرام صحابہ نے اور سرکار نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے اندر منا میں کھڑے ہیں اور سرکار پوچھ رہی ہے میرے صحابہ بتاؤ آج یہ دن کون سا ہے. اب احرام باندھے ہوئے ہیں،
سب نے احرام باندھے ہوئے اور حج کے لیے آئے ہیں، اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ جواب نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ آپ احرام کی حالت میں تھے، آپ بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ حج کا مہینہ ہے، لیکن فرمایا حج کا مہینہ ہے، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے یہ نہیں جواب دیا کہ یہ مکہ ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کو مدینہ کہہ دے، تو ہم آج سے مدینہ کہہ دیں گے۔ اگر سرکار فرما دے کہ اس مہینے حج نہیں ہوگا، اگلے مہینے حج ہوگا، تو ہم اگلے مہینے حج کر لیں گے، ہم احرام تار دیں گے، ہم احرام تار دیں گے، کیونکہ صحابہ کو پتا ہے یہ مختار کل ہے، یہ جسے چاہے فرض کر دے، جسے چاہے واجب کر دے، یعنی کہ ان کو تبدیلی کا اختیار ہے۔ کسی کو شریعت کے اندر تبدیلی کا اختیار نہیں ہے، اختیار ہے تو سرکار کو ہے، وہ چاہے تو اس کو تبدیل کر دے، وہ کہہ دے کہ بھئی محرم میں نہیں ہونا، حج میں یہ اگلے مہینے حج ہوگا، فرمایا ہم احرام تار دیں گے۔ تو گویا ہم تو دیکھتے ہیں کہ جدھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو فرمایا ہم ان کی شریعت پہ چلتے ہیں۔ اور آخری حدیث، اور سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا سرکار کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو سرکار علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا، 3 مرتبہ سوال کیا گیا، سرکار علیہ السلام خاموش رہے۔ تو کیا فرمایا؟ لو کنتم نام واجبت، لو کنتم نام واجبت، فرمایا اگر میں یہ فرما دیتا نا کہ حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جانا تھا۔ اگر میں یہ زبانیں سرکار نے، اگر سرکار کی زبان سے یہ نکل جاتا نا لو کنتم نام واجبت، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر میں یہ فرما دیتا حج ہر سال واجب ہے تو ہر سال فرض ہو جانا تھا، لیکن میں نے زبان سے نہیں نکالا۔ اگر میں نکال تو میری امت مشقت میں آ گئی، تو میں نے مشقت کی وجہ سے زبان کو نہیں ہلا۔ تو گویا سرکار اگر فرما دے تو فرض ہے، سرکار فرما دے تو واجب ہے۔ وہ مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی امت میں پیدا کیا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم پر کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور انہی کے صدقے انشاءاللہ محشر میں ہمیں شفاعت ملے گی، اور انشاءاللہ ہماری یہی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ محفل اور دیگر جو بھی ہے، یہ تو محشر میں سرکار علیہ السلام کی جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ محشر کے اندر پتہ چلے گا اس کا کیا فائدہ ہے۔ اور حضور کی حدیث سے پڑھنا اور پڑھانا اور سننا یہ سب سے اعلیٰ اور یہ سب سے زیادہ سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ دنیا کی خبر نہیں ہے، یہ قال رسول اللہ، یہ سرکار کی زبان پاک سے جو نکلا ہے وہ حق اور سچ ہے، اور جو ان سے نکلا ہے ان کی تعلیمات کو پڑھنا اور پڑھانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی کے صدقے اللہ ہماری بخشی فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔